अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वीडियो क्लिनिक में दोबारा से हाज़िर हैं और आप सबको वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान डॉक्टर मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर शमरेज़ अकरम और वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। आज हमारे साथ जो जिस बीमारी के बारे में वो डिस्कस करेंगे, जो हमें हेल्प करेंगे हमारे जानने वालों को, हमारे चाहने वालों को, वो है हेपेटाइटिस। तो उससे पहले हम उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपके वक्त के लिए। आपका भी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बुलाने का यहाँ पे और एक मौका देने का लोगों की आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए। ठीक है, बिल्कुल, हम आपकी ये जो चैरिटी है जो एवर लास्टिंग है इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। ये लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद है कि आप लोगों को फ्री में एडवाइस करेंगे कि लोग इस प्रॉब्लम से कैसे हैंडल कर सकते हैं और कैसे इसे एहतियात कर सकते हैं और कैसे इसकी क्योर कर सकते हैं। जी जी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, जैसा कि बताया कि हम हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने डॉक्टर साहब से कि पूछें कि ये हेपेटाइटिस चीज़ क्या है, ये क्या बीमारी है। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ आप हमें बताएंगे कि हेपेटाइटिस किस किस्म की बीमारी है। हेपेटाइटिस को जनरली पाकिस्तान में यरकान के नाम से ज़्यादा जाता है उर्दू में। उसमें जो मेन इसकी दो चीज़ें हैं, उसमें काला यरकान और पीला यरकान कहते हैं। ठीक है, बेसिकली तो यरकान उर्दू में कहते हैं, लेकिन ये ऐसी बीमारी है जो आपके जिगर को मुतासर करती है। ये वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया नहीं है, वायरसेस हैं। ये आपके जिगर को मुतासर करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपके जिगर को लंबे अरसे तक मुतासर करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बोला कि ये वायरस हैं, ये बैक्टीरिया नहीं है, थोड़ा इस पे फोकस करना चाहेंगे कि क्या फ़र्क क्या है इसमें। आमतौर पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं। ओके। तो वो क्योर हो जाते हैं जो भी होते हैं। जी। वायरसेस जो होते हैं उनमें से अक्सर वायरसेस ऐसे हैं बाद का जिनके इलाज वगैरह नहीं होता। ओके। कुछ ऐसे हैं जिनका इलाज है लेकिन थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है। कुछ ऐसे हैं जिनका इलाज ना किया जाए तो वो जो है ना वो आपको लंबे अरसे तक उसकी पेचीदगियाँ जो है ना बर्दाश्त करना पड़ती हैं। ओके ओके। तो डॉक्टर साहब बताना चाहेंगे कि ये यरकान जो है या हेपेटाइटिस है, ये कितनी किस्म के होते हैं। अमूमन जो पाकिस्तान में जो जनरली पूरी दुनिया में 5 टाइप्स की होती हैं। अच्छा। उनको जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के, उनके लिहाज से इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। उसमें हेपेटाइटिस A, B, C, D, E करके आते हैं। अच्छा। ठीक है, तो जो C है वो बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस B भी कॉमन है और A भी कॉमन है। जो E होता है वो अमूमन हामला ख़वातीन को होता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को। तो वो इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, बहुत कॉमन नहीं है। लेकिन आज हम ज़्यादातर A, B और C के बारे में बात करेंगे। ठीक है, A जो होता है वो अमूमन बच्चों में होता है, जिसको हम पीला यरकान बोलते हैं। जी। A और B को बच्चे जो सही तरह धुले हुए, सही साफ़ सुथरी खुराक नहीं खाते उनको, और जो गंदगी में ज़्यादा मतलब अपने हाथ वगैरह साफ़ सुथरे नहीं रखते, तो बच्चों की एज में वो हो जाता है। लेकिन वो अमूमन जो है 99% खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, उसका आपको ज़्यादातर इलाज नहीं करना पड़ता। तो आपका मतलब ये हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम है। जी, जो A और B है ज़्यादातर हाइजीन रिलेटेड है, और जो C है वो खून से मुंतकिल होती है। एक आदमी के खून से दूसरे आदमी के खून तक मुंतकिल होती है, जो C है मोस्टली। तो नॉर्मली वो कैसे ट्रैवल करती है। तो आपने खून का बोला, तो हम नॉर्मली खून का इस्तेमाल तो नहीं होता जी, मतलब वो मेडिकल से रिलेटेड है। जी जी जी, इसमें जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, वहाँ पे जो खून से जो इंतकाल है जो एक बंदे से दूसरे बंदे में, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। जो मोस्ट कामन हमारे यहाँ जो सब स्टैंडर्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, जिसको हम क्वैकरी बोलते हैं, उसमें जो सिरिंजेस यूज़ करते हैं या जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं या ब्लेड्स यूज़ करते हैं, वो स्टेरिलाइज नहीं होते। अभी थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, लेकिन इससे 10 साल पहले अगर आप चले जाएं, 10-20 साल पहले, जब लोग जो है एक ही सिरिंज से जो है 100 बंदों को टीका लगा देते थे। अच्छा जी। ठीक है, उसमें फिर दूसरा जो कॉमन जो ज़रिया है हेपेटाइटिस फैलाने का, वो ये जो हजाम है पाकिस्तान में, जो हजाम की प्रैक्टिस है वो एक ही ब्लेड एक बंदे से दूसरे
کیونکہ آپ کو عموماً پتہ تو نہیں ہوتا کہ یہ بندہ اس کو ہیپاٹائٹس سی ہے یا کیا بیماری ہے. بالکل ٹھیک. ہاں عموماً تو یہ سائلنٹ ہی ہوتے ہیں, خاموش اندر ہی اندر آپ کو مطلب خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بلیڈ اگر کٹ لگا, کسی اور کو یوز کیا, اس کو کٹ لگا, تو اس طرح خون کے انتقال جو ہے نا وہ تو جو موسٹ کامن یہی ہوتے ہیں. جو تیسری جو موسٹ کامن ہوتی ہے پاکستان میں, وہ جو ہے جو خون کا عطیہ دیتے ہیں ہم لوگ. جی جی. اکثر جگہ پہ خون کا عطیہ وہ صحیح طرح اسکرین نہیں ہوتے, اس کی اسکریننگ پراپر نہیں ہوتی. ہیپاٹائٹس بی سی جو ڈونر ہوتے ہیں وہ عموماً وہ جو ہے بارکار نشئی ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور جو دیتے بھی ہیں صحیح نیت سے بھی, ان کا بھی خون وہ صحیح طرح وہ اسکرین نہیں کر پاتے ہیپاٹائٹس بی سی سے. تو وہ اس اسکریننگ کی وجہ سے, لیک آف فیسلٹیز کی وجہ سے, تو جو ہے وہ جب وہ خون کسی ضرورت مند کو دیا جاتا ہے تو اس سے اس کو بھی جو ہے نا وہ ہیپاٹائٹس بی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. وہ بلکہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. جی دینے کے لینے پڑ جاتے ہیں. دینے کے لینے مطلب وہ آپ تو علاج کے لیے جاتے ہیں, لیکن کچھ علاج ہو جاتا ہے, لیکن آپ ایک لمبے عرصے کی بیماری اپنے اندر لے کے واپس آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں آپ بتانا چاہیں گے کہ سمٹمز کس قسم کے ہوتے ہیں؟ اگر کسی میں ہم کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو ہو سکتا ہے یا چانسز ہوتے ہیں کہ آبزرو کرنے کے؟ عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ آج کل اسکریننگ جو ٹولز ہیں وہ کافی ایزیلی اویلیبل ہیں. ہیپاٹائٹس بی سی کی اسکریننگ جو ہے کوائٹ کامن ہے لوگوں میں. تو جب بھی آپ خون کا عطیہ دیں, اس میں آپ اپنے آپ کو خون کا مطلب وہ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں, ٹھیک ہے. جہاں تک تعلق ہے علامات کا, تو علامات جو ہیں جو بھی موسٹ آف دا کامن جو وائرسز النس ہوتی ہیں آل وائرسز میں, اس میں کامن یہی ہوتا ہے کہ آپ مطلب بخار آنا شروع ہو جائے عرصے تک, یا اس میں آپ کا جو پیلیا جس کو ہم بولتے ہیں, آنکھیں پیلی ہو جائیں. ایک دفعہ ہی ہوتی ہیں, لیکن بعد میں پھر یہ بندے کو تھکاوٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. علامات ایسی مشکل ہیں کہ اس سے آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ یہ ایک عام وائرس یا ہیپاٹائٹس سی ہے, ٹھیک ہے, انلیس کہ اس کی پیچیدگیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں اور آپ لگاتار بیمار رہنا شروع ہو جائیں, یا پھر آپ یہ ہے کہ آپ نے کہیں اسکرین کروایا تو انسیڈنٹلی آپ کو پتہ چل جائے کہ جی اس بندے مجھے بھی تو ہیپاٹائٹس سی ہے. تو ورنہ نارملی علامات جو ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے کسی کھانسی, نزلہ, زکام, وہ وائرس ہوتا ہے تو اس میں تھکاوٹ ہوگی, بخار ہو گیا, بھوک کا کم لگنا ہو گیا, ٹھیک ہے, اور آنکھوں کا پیلیا ہو گیا. تو جب جگر 15-20 سال میں بالکل ختم ہو جاتا ہے ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے, تو پھر جو ہے اس میں پھر آپ کا جو مطلب پیٹ کا پھولنا, اس میں پھر بالکل ہی ویکنیس, وہ پھر بالکل ہی ظاہر ہو جاتا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو ہیپاٹائٹس سی. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور چیز بتائیے گا کہ اگر اس کا موازنہ کریں دوسری بیماریوں کے ساتھ, تو اس کا ڈینجر لیول کس قسم کا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ, ٹھیک ہے. اسپیشلی پاکستان کے لحاظ سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ہماری ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ہم اتنے امیر نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو جو ایک برڈن ہوتا ہے, جو معاشرے پہ بوجھ ہوتا ہے, اس میں جو سب سے زیادہ بوجھ جو ہے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پاکستان کی جو 7%, 5 سے 7% پاپولیشن ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے. تو 5 سے 7% کا مطلب ہے کہ آپ لگا سکتے ہیں کتنی 4 سے 5 کروڑ جو ہے, مطلب اسی طرح کر کے 50-60 لاکھ یا 70 لاکھ اس طرح کر کے پاکستان کی آبادی ہیپاٹائٹس سی سے افیکٹڈ ہے. اب یہ آبادی ہیپاٹائٹس سی جو پازیٹیو مریض ہوتا ہے, اس کا علاج تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے, پھر پیچیدگیوں کے لحاظ سے ہاسپٹل آنا جانا ساری چیزیں. تو جو فائنینشیل برڈن ہے گورنمنٹ کے اوپر, فیملیز کے اوپر, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. پیشنٹ کی سفرنگ بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں, بار بار ہاسپٹل جانا آنا. تو جو فائنینشیل برڈن ہے وہ کافی زیادہ ہے, ہیلتھ برڈن کافی زیادہ ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی سب اسٹینڈرڈ ہائیجین اور کلینکل پریکٹس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے. تو ابھی پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لحاظ سے. مصر, ایجپٹ کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے جہاں ہیپاٹائٹس سی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری کا تعلق زیادہ تر ان کنٹریز کے ساتھ ہے جو ڈیولپنگ ہیں یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. جی جی جی. جہاں پہ ہائیجین کی پرابلمز ہیں, جی جی, پراپر میڈیکل کیئر نہیں ہے, جی جی, کلینینس کو اتنا فوکس نہیں کیا جاتا. جی جی, ٹھیک ہے جی, ایسے ہی ہے. اس میں ایجوکیشن اتنی نہیں ہے, اویئرنیس اتنی نہیں ہے, ٹھیک ہے.
اور اویلیبلٹی اچھی کلینک اچھے جو مطلب صحت کے جو معیار ہیں اس کی اچھی مطلب اویلیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے جو ہے پھر وہ اس وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ وہ تعداد ہے جو ہمیں پتہ ہے. جو اندر ہی اندر ابھی جو ان ڈائگنوز کیسز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ابھی یہ مسئلہ تو ہے ہماری سوسائٹی میں, ہم نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے, ابھی اس کو فیس کیسے کریں گے؟ اس کے مطلب اب کیسے اس کو کیور کیا جا سکتا ہے؟ کیور جو علاج جو ہیپاٹائٹس سی کا ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر اینڈ سٹیج جو لیور کی اینڈ سٹیج ہے, کیونکہ اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں, اوور 15 to 20 ایئرس اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سٹیجز میں پھر اگر ارلی ڈائگنوز ہو جائے جہاں پہ جگر بالکل جس کو ہم سیروسس کہتے ہیں بگڑا ہوا نہ ہو, اس سے پہلے اگر تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج بڑا اچھا ہے. اس کے لیے مطلب پہلے انٹرفرون انجیکشن یوز ہوا کرتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے, نئی نئی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں, تو اب جو ہے وہ ٹیبلٹس نکل آئی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ ٹیبلٹس جو ہے پہلے انجیکشن جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے لگانے پڑتے تھے, ان کے سائیڈ افیکٹ بھی بڑے تھے, لیکن اب جو ہے وہ آپ 3 مہینے کے لیے ٹیبلٹس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں پھر جو پاکستان گورنمنٹ ہے WHO کے تعاون سے وہ ڈفرینٹ پروگرامز رن کر رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا پروگرام ہے THQ DHQ تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول پہ, تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ جو 3 مہینے کی دوائی ہے یہ مفت جو مہیا کی جاتی ہے ٹیسٹوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی وہاں جاتا نہیں ہے, ہر کوئی علاج جو ہے وہ مطلب ہر کسی کی ایکسیس میں نہیں ہوتا, علاج بھی نہیں کراتے سارے, اور ٹائملی جو ہے تشخیص بھی نہیں ہو پاتی. موسٹ آف دا ٹائم تو جو ہے وہ تشخیص جو ہے لیٹ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے علاج کرانا تھوڑا سا ناممکن سا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ ایفرٹ کر رہی ہے, پاکستانی گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ یا دوسری جو صوبائی گورنمنٹس ہیں, لیکن ابھی بھی اس لحاظ سے کوئی بہت زیادہ کامیابی نہیں ہے, کیونکہ اسٹل وی نیڈ لاٹ آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے, ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, ہمیں بہت زیادہ مطلب پرہیز کی ضرورت ہے اس چیز سے بچنے کے لیے. مطلب آپ نے جو ورڈ یوز کیا ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن کا, مطلب کیور سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہو, آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا سویئر معاملہ ہے. جی اس خطرے سے آپ کو علم ہونا چاہیے, تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, فیس کیسے کرنا ہے. ہاں, اب اس لیے مطلب ایک کامن سی متھ ہے, پوری پروورب ہے کہ علاج پرہیز سے بہتر. جی بہتر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ پرہیز کر لیں, اپنے آپ کو بچا لیں, وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک ڈیزیز میں مطلب آپ کو ہو جائے تو پھر آپ جو ہے اس کے بعد علاج کا مطلب پرہیز کرنا شروع کریں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے اویئرنیس کریٹ کرنا, جیسے آپ نے بہت اچھا پروگرام یہ مطلب لوگوں کو سمجھانے کے لیے مطلب ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کہ آپ جتنے بھی لیول پہ جتنے لوگوں کو آپ مطلب اویئر دے دیں, ایجوکیشن دے دیں کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے, کہاں کہاں اگر ہو جائے تو کیسے علاج ممکن ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ہیپاٹائٹس کیوں کے بعد کا خود بہت ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر یہ سائلنٹ فیز میں چلا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر جو حکیم اور جو کافی مٹس ہیں کہ انار مولی کے پانی سے, حکیم سے یہ فلانی دوا لے لیں, فلانے حکیم کے پاس چلے جائیں, وہ وقتی طور پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی فیزز ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ پھر اندر ہی اندر وہ جگر جو ہے مستقل طور پہ وہ ہے نا ختم ہو جاتا ہے, ڈیمیج ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ ڈیمیج ہوتا ہے اور ایٹ دا اینڈ ختم ہو جاتا ہے 20-25 سال میں, تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. اس لیے یہ حکیموں سے ان چیزوں سے آپ ہمیں مطلب بچنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. اگر کوئی حکیم کہتا بھی ہے کہ میں علاج کرتا ہوں, جیسے آپ پاکستان میں جائیں تو آپ کو ہر جگہ پہ کتنے بل بورڈ نظر آئیں گے ساری, ٹھیک ہے, تو حکیموں سے بچنا چاہیے. جو دعوے کرتا ہے, سائنس اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہم ابھی اس لحاظ سے لوگوں کا دماغ مائنڈ جو ہے وہ چینج نہیں کر سکے کہ آپ جو ہے ان لوگوں کے پاس کم جائیں اور دوسرے مطلب جو علاج ہے پراپر وہ جو مخصوص علاج اس کا تشخیص جو کے بعد جو علاج ہوتا ہے وہ کروائیں.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے آنسر کے بیچ میں ایک ایج فیکٹر کو لے کے آئے ہیں, تو یہ خاص طور پہ کس ایج میں پایا جاتا ہے, یہ بیماری پائی جاتی ہے؟ جو ہیپیٹائٹس سی ہے اس کیونکہ عموماً یہ خون سے ٹرانسفر ہوتا ہے, زیادہ جو کامن جو ایج ہے وہ 40 سے اوپر کی ہے. اچھا جی. ٹھیک ہے, کیونکہ 20-25 سال تو اس کو لگتے ہیں لیور ڈیمیج کرنے میں, جو آخری سٹیج پہ لیور ایکسپوز ہونے میں, ایکسپوز ہونے میں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر لیٹ سے آپ 20 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں آپ کو انفیکشن ہوا ہے, تو اگلے 20-25 سال میں جب آپ 45 کے ہوں گے تو اس وقت آپ کا جو ہے نا وہ جگر بالکل ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو عموماً جو ایج ہے وہ 40+, اسی طرح کر کے 30+. ینگر ایج میں یہ کم آپ کو مطلب تشخیص ہو جائے تو اچھا ہے, آپ علاج کرا لیں, اسکرین ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں. تو باقاعدگی سے لوگوں کو چاہیے کہ ونس ان اے لائف آپ جو ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ ضرور کرائیں, اسکریننگ ضرور کرائیں. اس میں ہیپیٹائٹس بی اور سی یہ بہت کامن ہے, اور اتنے مہنگے ٹیسٹ بھی نہیں ہوتے. تو کوئی بھی جو ہے وہ ایک دفعہ ٹیسٹ کروا لے لائف میں تو وہ بہتر ہو جائے گا. ایک ڈاؤٹ ہے وہ جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں سروائیول ریٹ کتنا ہے؟ سروائیول ریٹ میں سوری مطلب یہ ایک چیز آپ نے زندگی میں آ گئی ابھی, نوئنگلی ان نوئنگلی آ گئی ہے, چلو جی جی, تو اب اس سے بچنے کے جو چانسز ہیں کتنے ہیں؟ چانسز جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا, اگر تشخیص ارلی ہو جائے, مطلب لیور پورا ڈیمیج جب وہ جس کو ہم سیروسس بولتے ہیں, پورا لیور شرنک ہو جائے, اس سے پہلے اگر تشخیص ہو جائے, جو 15 سال کا پیریڈ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو اس میں یہ قابل علاج ہے. اور جو اب نئی میڈیسن جو ہیں اس میں 70 to 80% سکسیس ریٹ ہے. مطلب جو گولیاں دیتے ہیں اس میں جو پاکستان میں خاص کر اس کی جو جینو ٹائپ ہے پاکستان میں, اس پہ یہ کافی افیکٹو ہیں. تو 70 سے 80%, بعض جگہ پہ تو 90% تک جو ہے نا وہ اس کا کیور ریٹ ہے. ٹھیک ہے, اونلی 10% لوگ ہیں جن کو آپ ٹریٹ کریں اور وہ دوبارہ مطلب ان کو ہیپیٹائٹس ہو جائے 3-4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد. ٹھیک ہے, وہ دوبارہ ڈیزیز آ جائے. لیکن عموماً جو ہے ونس کیورڈ تو فار لائف ٹائم اٹس کیورڈ. اوکے, 90% تک. تو اس میں پھر یہی ہے کہ آپ تشخیص, بار بار اسی چیز پہ زور دیتا ہوں کہ جلدی تشخیص ہو تو اس کا علاج بھی جلدی ممکن ہے اور اچھے طریقے سے علاج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی اس کی احتیاطی تدابیر کیا کیا ہیں؟ احتیاطی تدابیر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے, جس طرح پھیلتا ہے انہی چیزوں کو اگر ہم کم کر دیں تو کافی مطلب چانسز ہیں کہ ہم اس کو ایلیمنیٹ کر دیں یا لمٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اس میں پھر وہی ہے کہ ایجوکیشن, پراپر ایجوکیشن, لوگوں کو اویئرنیس ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں, ہیپیٹائٹس سی اور بی پھیلتا کیسے ہے. اس میں ہائیجین, ہینڈ ہائیجین, مطلب آپ ہاتھ دھوئیں پبلک پلیسز پہ, اسپیشلی جب آپ یوز کرتے ہیں پبلک پلیسز تو بڑے احتیاط سے یوز کرنے چاہیے, ہاتھ اچھی طرح دھونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو خون سے ٹرانسفر ہے, انتقال ہے, اس میں پھر آپ خون لیں تو اس میں ٹرانسفر شدہ لیں. آپ اگر حجام وغیرہ یا باہر نائی کی دکان پہ جاتے ہیں تو آپ اس کو انسسٹ کریں کہ مجھے جو ہے وہ اسٹیرلائز ریزر جو ہے وہ یوز کریں. ٹھیک ہے, تو عام کسی کمپاؤڈر سے یا کسی کویک سے جا کے انجیکشن وغیرہ اگر لگوانا ہی ہے یا لگواتے ہیں تو وہاں پہ بھی انسسٹ کریں کہ اسٹیرلائز جو سرنجز ہیں, پہلے سے جو سیف شدہ سرنجز ہیں جو وہ آپ یوز کریں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے اگر گھر میں کسی کو ہے, میاں بیوی سے, بیوی میاں کے سے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے, تو آپ جو ہے وہ بیریئر میتھڈ جو ہے مطلب ایک دوسرے کے پاس جانا بھی ہے, ہم بستری بھی کرنی ہے, تو اس میں پھر آپ کچھ پروٹیکٹیو میجرز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور خون جو ہے کہیں سے لینا ہے تو وہ تصدیق شدہ خون, تصدیق شدہ ڈونر یا ان سے لیں تاکہ وہ اسکرین شدہ خون ہو جس میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کی. تو یہ ایسی چند چیزیں ہیں جو ہم کر کے تو اس کو کافی اچھے طریقے سے ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ وہی ہے کہ یہ ہماری کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو جو ہے مطلب ہر کسی کو ایجوکیٹ کریں, اور وہ جو مطلب ایجوکیٹ ہوئے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کریں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے.
ڈاکٹر صاحب میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری گائیڈنس کی سوسائٹی کے لیے. یہ ایک چیریٹی ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم آنرڈ کہ مجھے آپ نے ادھر بلایا ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہے کہ ہماری اس ٹاک سے اگر کسی کو ہیلپ ملتی ہے تو دیٹ ول بی اے بگ آنر فار می. انشاءاللہ الحمدللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. اوکے. خواتین و حضرات, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایلیبوریٹ کیا, ایکسپلین کیا کہ یہ جو ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای یہ کیسے کیسے سامنے آتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہیں. صفائی نصف ایمان ایسے نہیں کہا گیا. صفائی رکھیں اور آپ کو ان بیماریوں سے دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا. کوشش کریں کہ جب بھی واش روم جائیں اچھے سے صفائی ستھرائی کریں, جسم کی, ہاتھوں کی, چہرے کی, اور جب بھی کبھی کسی حجام کے پاس جائیں تو کوشش کریں فریش بلیڈ یوز کروائیں تاکہ آپ کو کسی کی بیماری نہ لگے اور آپ کی بیماری کسی کو منتقل نہ ہو. میاں بیوی اپنے تعلقات کو پاک کریں, بہترین صاف ستھرے طریقے سے استعمال کریں تاکہ کسی بھی بیماری کا ادھر ادھر ٹرانسفر نہ ہو سکے. اور فائنلی اپنے بچوں کو ضرور گائیڈ کریں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کوشش کریں کہ صفائی بہترین طریقے سے رکھیں. ٹاول کوشش کریں کہ سیپریٹ یوز کریں. یہ چیزیں ہیں بیسک, ہر گھر میں کی جا سکتی ہیں. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی یہی درخواست ہے کہ کوشش کریں کسی بھی طریقے سے, کیونکہ آپ ان چیزوں کو کریں گے تو آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. تو کسی قسم کا سوال رہ گیا ہو ہماری طرف سے تو پلیز کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. ہم کوشش کریں کہ آپ کو جلد سے جلد اس کا جواب بھی مہیا کریں. آپ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھتے رہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی مدد کر سکتی ہے یہ ویڈیو تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ.